investigation also casts doubts over pilot training. Licensing too has come under the spotlight after the aviation minister revealed nearly 1 in 3 of Pakistan's pilots could have acquired licenses through fraud. 860 में से 262. Out of 860 pilots, there are 262 licenses, and exams are dubious. It includes PIA and other private airlines. Some are also employed by international airlines. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप मेरा YouTube चैनल इनसाइट पे हिजाज़ी देख रहे हैं और मैं हूँ क़य्यूम हिजाज़ी। आपने जो अभी क्लिप मुलाहिज़ा फरमाए हैं, इससे कबल कि हम इस पर बहस करें, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि मेरा और आपका राब्ता बरकरार रहे। नाज़रीन, PIA के बारे में कहा जाता था, ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, बाकमाल लोग, लाजवाब परवाज़। देखते ही देखते ये सियासत की जद में आ गया, तरक्की का पहिया रुक गया। इसको एक नया स्लोगन दे दिया गया, कम फ्लाई विद अस। भाई लोगों ने कहना शुरू कर दिया, कम क्राई विद अस। वजह ये थी कि यह अदारा जवाल पजीर होना शुरू हो गया। इसके जवाल की बहुत सारी वजूहात थी, मगर आखिर में जो आखिरी वजह बनी वो हमारे हवाबाजी के वज़ीर का वो बयान था जो उन्होंने असेंबली में दिया और ये कहा कि हमारे 262 पायलट जो हैं उनके लाइसेंस जाली हैं। इसका करना ये हुआ कि दुनिया के मुतअद्दिद मुल्कों ने PIA की फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगा दी। हद तो ये है कि अब UNO ने भी अपने अमले को हिदायत की है कि वो PIA से फ्लाई न करें। हालात किस तरफ जा रहे हैं, इनको समझने के लिए और ये पता करने के लिए कि PIA की निजकारी कर दी जाए या उससे गवर्नमेंट की तहवील में रख कर फिर से लाजवाब बनाने की कोशिश की जाए, हमने दावत दी है अनवर शाहिद साहब को। अनवर शाहिद साहब एक तजर्बाकार सहाफ़ी हैं। इन्होंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ ढाका से किया, कराची से होते हुए लाहौर तशरीफ़ ले आए, मुतअद्दिद अखबारात से मुंसलिक रहे और आज के मौसूफ अमेरिका में मुक़ीम है। अनवर शाहिद साहब, वेलकम टू इनसाइट विद हिजाज़ी। आप हमें यह बताइए कि PIA तो एक प्राइवेट सेक्टर में अदारा हुआ करता था, इसे सरकारी तहवील में लिया गया। इस अदारे ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की, दुनिया में नाम कमाया, पाकिस्तान का फ्लैग कैरियर बना। अब ये बताएं कि ये ज़वाल पजीर क्यों है, इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट विद हिजाज़ी में बुलाने का शुक्रिया। ये आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया कि जब ये बनी थी PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ये इससे पहले प्राइवेट सेक्टर में ही थी और ये कायदे आज़म के करीबी दोस्त इस्फ़हानी साहब की मिल्कियत 1955 में। उस वक्त तक ये नुकसान में जा रही थी तो गवर्नमेंट ने इसको अपनी तहवील में ले लिया था और उसके बाद फिर इसने जो तरक्की की मनाजिल तय करनी शुरू की है तो दुनिया ने देखा कि बेहतरीन इसकी सेफ्टी के लिहाज से बेहतरीन थी, वक्त की पाबंदी के लिहाज से बेहतरीन थी, ट्रेनिंग के लिहाज से बेहतरीन थी और दुनिया की कई एयरलाइंस को इसने जन्म दिया, जिसमें सबसे काबिल ज़िक्र जो है एमिरेट्स है। तो ये इसने बुलंदी का सफ़र इस लिहाज से इस वजह से तय किया कि हुकूमत ऐसा चाहती थी, तमाम तर तवज्जो हुकूमत ने दी, इसके ऊपर कॉम्पिटेंट लोग जो थे उनको इख्तियारात दिए और उनको चलाने का मौका दिया, उन्होंने चला के दिखा दिया। तो अब ये अजब सितम ज़रीफ़ी है कि प्राइवेट सेक्टर से लिया था और अब दोबारा प्राइवेट सेक्टर को देने जा रहे हैं ताकि इसका कुछ भी बाकी ना बचे। तो ये एक अजीब तज़ाद है कि मतलब है कि जब आप प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे तो इससे PIA की हालत के मतलब प्राइवेट सेक्टर का बेड़ा हो सकता है गर्क हो जाए, PIA की हालत कैसे बेहतर होगी। तो ये बिल्कुल वही सलूक है
ڈرائیونگ لائسنس والا جو ادارے کے ساتھ کیا جا رہا ہے، یہ قومی ادارہ ہے، اس کو آپ قومی ادارے کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہیں. اس نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ آپ کو کر کے دکھایا ہے اور پروفٹ میں گئی ہے فار ڈیکیڈز، اور دنیا میں بہترین اس کی ریپوٹیشن تھی. آپ وہ والا سٹرکچر اس کا کیوں نہیں بحال کرتے اور آپ اس کو پرائیویٹ سیکٹر میں دینے پر جو ہے وہ کیوں تلے ہیں؟ تو پرائیویٹ سیکٹر میں دینے سے پہلے کوئی یہ سوال نہیں اٹھاتا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جو آلریڈی چل رہی تھی ایئر لائنز وہ کہاں گئی؟ جیسے آپ کی ایرو ایشیا تھی، کسی کو یاد ہے؟ ایرو ایشیا کے جہاز بھر بھر کے جاتے تھے، ایک سیٹ اس میں خالی نہیں ہوتی تھی، بڑی زبردست اس کی ڈیمانڈ ہوتی تھی، بڑی زبردست ایئر لائن تھی. کسی کو یاد بھی نہیں ہے کہاں گئی وہ، ڈس اپیئرڈ. بھوجا تھی، اس کا جہاز کریش ہوا، کوئی سوال ہی نہیں اٹھاتا کہ یار یہ پرائیویٹ ایئر لائنز تھی پھر بھی فیل ہو گئی، بند ہو گئی. اچھا شاہین بھی ختم ہو گئی، اور یہ ایئر بلو جو ہے یہ بھی اس کے کوئی اتنے ہائی سٹینڈرڈز آف پرفارمنس نہیں ہے، پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا. کیونکہ انور صاحب، پاکستان 2 لخت ہونے کے باوجود بھی پی آئی اے نے بہت ترقی کی. کیا عوامل تھے جو پی آئی اے نے اتنی ترقی کی اور اتنا نام پایا؟ پھر بھٹو صاحب نے نور خان کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ اس کو دوبارہ سے جو ہے اپنے سیٹ کریں پی آئی اے کو. تو انہوں نے بڑی محنت سے اس کو سمجھیں کہ دوبارہ سے زندہ کیا، اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، اور بہترین طریقے سے چلانے کے بعد جو انہوں نے ایک ایسی بات کہی جو سب کو، جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کو فالو کرنے کی ضرورت ہے جس بات کو. ان کی جو آخری پریس کانفرنس تھی جانے سے پہلے، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے پی آئی اے کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا ہے اور میں نے پورا سسٹم بنا کے دیا ہے جس پر یہ چلے گی، اور یہ سسٹم کسی فرد کے گرد کام نہیں کرتا، میری کمی ایک دن کے لیے بھی محسوس نہیں ہوگی کامی. اور اس کے بعد پھر پی آئی اے چلتی رہی، بڑے شاندار طریقے تک چلتی رہی. انور صاحب، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نور خان نے اسے ترقی کی راہ پر ڈال دیا اور یہ ترقی کرتی رہی، مگر یکدم یہ کیا ہوا کہ یہ زوال پذیر ہو گئی؟ سن 2004 میں پی آئی اے نے 2.5 ارب روپے کا پروفٹ دیا ہے. اس زمانے میں یکا یک تیل کی قیمتیں $25 فی بیرل سے اٹھ کے $147 فی بیرل تک چلی گئی. اب آپ کرایے تو اتنے نہیں بڑھا سکتے، خرچے بھی کم نہیں کر سکتے، کیا کریں گے؟ تو 2005 میں پی آئی اے کو پہلا نقصان ہوا 4 ارب روپے کا، پھر اس سے اگلے سال نقصان ہوا 12 ارب روپے کا، پھر اگلے سال نقصان ہوا 13 ارب روپے کا، اور 2008 میں اس کو نقصان ہوا 36 ارب روپے کا. اس زمانے میں جو ایئر لائن جنہوں نے سروائیو کیا ہے صرف وہی ایئر لائن تھی جن کے سر پہ کسی نے ہاتھ رکھا. شوکت عزیز صاحب بر وقت اس کی سپورٹ کرتے اور اسے بجائے قرضے میں ڈالنے کے اس کے ایکوٹی میں پیسے دے دیتے تو پی آئی اے جو ہے اس مشکل میں، اس دلدل میں نہیں پھنستی. انور صاحب، عوام میں تو تاثر یہ ہے کہ پی آئی اے میں سیاست کا عمل دخل بڑھ گیا تھا اور سیاسی بھرتیاں اتنی کی گئی تھی کہ ادارہ عملے کا بوجھ برداشت نہیں کر سکا اور اس لیے زوال پذیر ہو گیا. اب میں اس سلسلے میں آپ کو حقائق پیش کرتا ہوں کہ یہ 2016 میں آرٹیکل چھپا ہے اس میں ڈان میں. خرم حسین صاحب بہت بڑے معاشی تجزیہ نگار ہیں اور بڑا ٹھوس لکھتے ہیں. انہوں نے اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے انالیسس پیش کیا. انہوں نے کہا پچھلے 13 سال سے 13 ایئرز یعنی 2003 سے، جس میں مشرف کا دور بھی شامل ہے، جو پی آئی اے میں آمدنی اور ملازمین کا تناسب ہے وہ 11 سے 13% تک ہے، اور جو یورپ میں یہ تناسب ہے وہ 20% تک ہے. ان سے بہت بہتر تھے ہم، لیکن بس چونکہ ایک ہے کہ ہمیں اسکیپ گوٹ ایک چاہیے ہوتا ہے اس لیے. اچھا، پھر ایک اور بھی انہوں نے چیز کلیئر کی. انہوں نے کہا کہ یہ آج کل بڑا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، فی جہاز حساب کر کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہاں فی جہاز اتنے لوگ ہیں، یہاں فی جہاز اتنے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو فی جہاز کیلکولیشن کی جا رہی ہے یہ اس وقت کی جا رہی ہے جب پی آئی اے کے بہت سے جہاز ڈسپوز ہو چکے ہیں. وہ
انور صاحب اس وقت جو پی آئی اے کی صورتحال ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ اسے حکومت کی تحویل میں ہی رکھنا چاہیے اور اسے پھر سے لاجواب بنانا چاہیے یا اسے پرائیویٹائز کر دینا چاہیے؟ دیکھیں جی، پرائیویٹائز کرنے کے تو میں کبھی حق میں نہیں رہا اور نہ ہوں، اس لیے کہ پرائیویٹائزیشن کا آئیڈیا جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے ویسٹ سے، مغرب سے ہم لیتے ہیں اور تقاضے بھی وہیں سے آتے ہیں پرائیویٹائز کرو. تو جیسے امریکہ ہے، یورپ ہے پورا، وہاں پہ جو قوانین ہیں وہاں نہ کوئی ٹیکس چوری کر سکتا ہے، نہ بجلی چوری کر سکتا ہے، نہ گیس چوری کر سکتا ہے، نہ کوئی اور ہیرا پھیری کر سکتا ہے. تو اس میں آپ بے شک پرائیویٹائز کر دیں، کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں تو پرائیویٹ سیکٹر چلتا ہی ان چیزوں کے اوپر ہے. مشہور ہے دس از دا ٹائم کہ حکومت اس کو قومی ادارہ جو یہ ہے وہ سمجھ کے اس کو اپنے ہاتھ میں لے اور اس کو قومی ادارے کے طور پہ دوبارہ سے استوار کرے اور اس کو نیک نیتیں سے چلائے. انور صاحب مجھے یاد ہے کہ حکومت نے پی آئی اے کو پروفیشنل انداز سے چلانے کے لیے ایک جرمن کی اپوائنٹمنٹ کی تھی اور ہوا یہ کہ وہ پی آئی اے کا جہاز ہی لے اڑا اور جہاز غائب ہو گیا. آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے کہ اس کا مطلب ہے ہائر کرتے وقت جو ہے وہ آپ نے ٹھیک سے نہیں دیکھا کہ بندہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو وہ اس میں سلیکشن میں غلطی ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کام وہ کرے گا جو اس بات کا قائل ہوگا کہ یہ قومی ادارہ ہے، اس کو قومی تحویل میں لینا چاہیے، ہمیں اس سے نجات نہیں حاصل کرنی چاہیے. یہ کام وہ شخص کرے گا. اور مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے پالیسی سٹیٹمنٹ میں جب پی آئی اے میں بڑی ہڑتال ہوئی تھی، یہ ہوا تھا، انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ہم ایسا ہی کریں گے، ہم اس کو قومی تحویل میں ہی رکھیں گے اور اس کو صحیح طور پر قومی ادارہ بنائیں گے. یہ ان کی پالیسی سٹیٹمنٹ تھا جو انہوں نے اقتدار میں آنے سے پہلے دیا تھا. تو اس پہ قائم رہیں. صرف اس میں مسئلہ تو کچھ بھی نہیں ہے. پرائیویٹ سیکٹر کیا کرے گا؟ پرائیویٹ سیکٹر جو کرتا ہے وہی کرے گا، پیسہ آپ کا لگائے گا. بینکوں سے پیسہ لیتے ہیں نا پرائیویٹ سیکٹر آپ بینکوں سے، آپ کے بینکوں سے پیسہ لے گا، آپ سے ریبیٹ لے گا، طرح طرح کی ریبیٹ لے گا، پھر آپ کو چونا لگا کے ایک طرف کو نکل لے گا. یہ پرائیویٹ سیکٹر کے کمال ہے. ہمارے ہاں پرائیویٹ سیکٹر کا کیا ہے؟ اب مجھے قابل فخر کوئی آؤٹ پٹ ہے تو وہ مجھے آپ بتا دیجئے. انور صاحب اس وقت حالات یہ ہیں کہ ہماری فلیٹ میں ٹوٹل 32 جہاز ہیں. بہت سارے روٹس ہمارے کینسل ہو چکے ہیں. ان حالات میں پی آئی اے کیا دنیا کی ایئر لائنز کا مقابلہ کر پائے؟ جی بالکل، دنیا میں مقابلہ کیوں نہیں کر پائے گی. اس کا اتنا زبردست اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا تجربہ ہے اور لوگ کمپیٹنٹ لوگ ہیں. آپ ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیں، فری ہینڈ دیں تو وہ بالکل مقابلہ جو ہے کرنے میں کوئی وہ نہیں ہے. ہم کسی سے کم نہیں ہے. انور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ان سائٹ حجازی کے لیے وقت نکالا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جناب. میری کوشش پوری یہ ہے کہ پی آئی اے کو ایک پروفیشنل ایئر لائن بنایا جائے، اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہ، اور وہ ہم کر رہے ہیں. اس وقت کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں، وہ بہت زیادہ ہے، تو اس کو ریسٹرکچر کر رہے ہیں. تھوڑا سا ٹائم لگے گا. ہمارا اس کے اوپر بھی پلان کریں گے یہ قرضہ ہم نے کیسے اتارنا ہے. تو ناظرین یوں لگتا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی وہی کرنے جا رہے ہیں جو مشورہ انور شاہد نے دیا ہے. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں واٹس ایپ پر تحریری یا ویڈیو کی شکل میں ارسال کیجیے. آئندہ ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.